नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और मदद के साथ आयत नंबर 59 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं आयत नंबर 59 के तर्जुमे से। फिर जिन लोगों ने जुल्म किया उन्होंने इस बात को जो उनके लिए कही गई थी इसके माँ सिवा से बदल डाला, तो हमने इन लोगों पर आसमान से अज़ाब नाजिल किया जिन्होंने जुल्म किया इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे। अब हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और मदद के साथ इसकी तफसीर देखते हैं। इस आयत में बनी इसराइल की नाशुक्री का ज़िक्र किया गया है कि बनी इसराइल ने फ़तह के बाद शुक्र की बजाय अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और यही ज़ालिमों का दस्तूर है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फिर जिन लोगों ने जुल्म किया उन्होंने बदल डाला, यानी इनमें से जो ज़ालिम और बद किरदार थे उन्होंने एक और कौल इख्तियार कर लिया उस कौल की जगह जो उनसे कहा गया था। उनसे कहा गया था हित्तत कहते हुए दाखिल हो जाना, उन्होंने इसके बजाय हिंततुन कहना शुरू कर दिया, यानी हमें गेहूँ चाहिए, गेहूँ चाहिए। इस तरह उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म का मजाक उड़ाया और ये सब चीज़ें और ये सब बातें उनके सारे अमाल उनके तकब्बुर और सरकशी को ज़ाहिर कर रहे थे। अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ा शहर उनके कब्ज़े में दे दिया और हुक्म ये था कि आजिज़ी के साथ दाखिल हों, मगर ये मजाक उड़ाने लगे और इस तरह उन्होंने जुल्म का रवैया इख्तियार किया और हर मामले में अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अब आयत के अगले हिस्से को समझते हैं। तो हमने इन लोगों पर अज़ाब नाजिल किया जिन्होंने जुल्म किया, यानी जिन लोगों ने ये सब किया उनकी बगावत और नाफरमानी की सज़ा के तौर पर अज़ाब नाजिल किया गया। तो रात से मालूम होता है कि अरीहा शहर में पहुंचने के बाद इन्हें ताउन की वबा ने आ लिया और जिन्होंने ये हरकत की थी वो सब के सब हलाक हो गए। मुस्लिम की रिवायत नंबर 2218 है। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताउन एक अज़ाब है जो बनी इसराइल पर या अगली उम्मत पर भेजा गया। अब आयत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे, ये उन नाफरमानियों और हुक्मदुलियों और सरकशियों की सज़ा थी जो वो कर रहे थे। यहूद इखलाक व किरदार के एतबार से पस्ती का शिकार हो गए थे और उनके दिल अल्लाह के खौफ से आरी हो गए थे। उनके दिलों में नेमतों का एहसास ख़त्म हो गया था और वो ताकत के नशे में अपने रब को भूल गए थे और उनमें ढटाई का रवैया पैदा हो गया था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि वो निजात याफ्ता हैं और उनकी बेहिसी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि इतनी बड़ी और खुली निशानियां भी उनके दिलों को अपने रब की तरफ ना मोड़ सकीं। अब हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 60 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 60 के तर्जुमे से। इस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो तो इससे 12 चश्मे फूट निकले। बिलाशुबा सब लोगों ने अपने पानी लेने की जगह को जान लिया। अल्लाह ताला के रिस्क में से खाओ और पियो और ज़मीन में फसाद करने वाले बनकर दंगा ना करो। अब हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ के साथ इस आयत की तफसीर देखते हैं। इस आयत में सहरा सीना के वाक़यात का बयान हो रहा है। इन वाक़यात में तरतीब ज़मानी नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि जैसे वाक़यात पेश आए वैसे ही बयान किए जा रहे हों। अरीहा की फ़तह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हुई जिसका ज़िक्र आयत में हुआ है, लेकिन अब फिर यहाँ उस दौर की बात हो रही है जब बनी इसराइल सहरा में भटक रहे थे।
اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا، تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا میں 6 لاکھ افراد کے ساتھ موجود تھے اور وہاں پانی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، اور عصا مارتے ہی ایک لائن میں 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان کے ہر بیٹے نے اپنا ایک الگ قبیلہ بنایا اور ہر قبیلے نے ایک ایک چشمہ لے لیا، اور اس طرح سے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بغیر کسی لڑائی جھگڑے اور فساد کے ان چشموں کا پانی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پانی لینے کی جگہ کو جان لیا، یعنی ہر قبیلے نے اپنی پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی تاکہ وہ ہر وقت ایک دوسرے سے نہ الجھیں۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ پیو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آسان اور پاک رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو اور اس عظیم ذات کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے یہ انتظام فرمایا ہے۔ رزق کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر شکر ادا کرنا دراصل فساد سے بچنا ہے۔ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے، یعنی مال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کر کے فسادی ہونے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دیتا ہے تو وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی فساد ہے، یہ سوچ کا فساد ہے۔ اللہ پاک یہ آیات ہمیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ ہم سمجھ سکیں اور اپنے اندر جھانک کر دیکھ سکیں اور اپنے اعمال کو درست کر سکیں، اور ہم سے پہلی قوموں کے عذاب کے بارے میں بتائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، ورنہ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں پر بہت سخت عذاب آئے ہیں۔ ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے ہمیں وسیع رزق دیا جائے تو ہم تکبر میں مبتلا نہ ہوں اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا نہ شروع ہو جائیں، اور جو ہماری پاس دستیاب رزق ہو اللہ کا دیا ہوا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو اس مال میں سے مال دیں، اور دکھاوے کے لیے خرچ نہ کریں۔ فساد یہ بھی ہے ایک طرح سے کہ ہم دکھاوے کے لیے خرچ کریں، اپنی واہ واہ کے لیے خرچ کریں، اور جیسے ہی ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا رزق آئے تو ہم اپنے مزاج کو بدل لیں، ہمارے اندر تکبر اور غرور آ جائے، اور جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے ہم بخیل ہو جائیں، تو یہ سب فساد ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ترجمہ سے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے، اور اپنی ترکاریاں اور گندم اور اپنے مسور اور اپنے پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ من و سلوہ کھا کھا کے بنی اسرائیل اکتا گئے تھے اور اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے تھے۔ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھا کھا کر اکتا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمیں پھر گیہوں عنایت ہو، ہم خود زراعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے کھیتوں میں برکت دے۔ یہ شوق تنوع تھا۔ انسان کی طبیعت تبدیلی مانگتی ہے۔ گھر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر 3 سے 4 وقت ایک ہی طرح کا کھانا ہمارے آگے رکھا جائے تو ہم اس کو اتنی خوش دلی سے نہیں کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی اس چیز سے اکتاہٹ ہو گئی تھی، وہ بہت ہی وہ
اچھا اور لذیذ اور پاک کھانا تھا، لیکن بہت زیادہ کھانے کے بعد ان میں اکتاہٹ اور بیزاری آ گئی تھی۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر ہرگز نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم نے اپنے رب کی نعمتوں سے اکتاتے ہوئے انہیں حقیر سمجھتے ہوئے کہا تھا ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ میں نے تم پر من و سلویٰ نازل کیا جو خوشگوار اور پاکیزہ غذا تھی اور بلا مشقت ملتی تھی، مگر تم ناشکری کی آخری حد کو چھو چکے تھے۔ اس کھانے کی قدر تم لوگوں نے نہ کی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس کی نسبت ناقص کھانے، سبزیوں، ترکاریوں وغیرہ کا مطالبہ کر دیا۔ ان کے نعمت پر عدم شکر اور زوال کی دلیل ہے، یعنی گویا وہ اپنا زوال طلب کر رہے تھے۔ یہ تفسیر منیر حوالہ نمبر 191/1 ہے۔ لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے اور اپنی ترکاریاں اور اپنی گندم، اپنے مسور، اپنے پیاز۔ بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار نکالے، جیسے سبزی، لہسن، مسور، ککڑی اور پیاز۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی غذائیں دی تھیں تاکہ وہ معاش کے لیے کی جانے والی کوششوں سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں، لیکن انہوں نے ضرورت پوری کرنے پر قناعت نہ کی، وہ لذتوں کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ یہ رویہ ان کی بے حس اور عیش پرست ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایک کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ادنیٰ چیز لینا چاہتے ہو ایک اعلیٰ چیز کے بدلے؟ لیکن ان کے ذہنوں میں اس وقت چٹخارے دار چیزیں اور اس کے علاوہ طرح طرح کی سبزیاں اور وہ سب آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ من و سلویٰ جیسے بہترین کھانے سے اکتا گئے تھے۔ ایک بہتر چیز کے بدلے میں اس سے مراد من و سلویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کیا تم کھانے کی عمدہ اور نفع مند چیزوں کی بجائے ردی چیزوں کو ترجیح دیتے ہو؟ یہ واضح المسیر کی حوالہ نمبر 28 ہے۔ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا، یعنی تمہاری مطلوبہ چیزیں جہاں بھی تم جاؤ شہر میں آسانی سے مل سکتی ہیں، اس کے لیے تمہیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ مصر سے یہاں مراد ملک مصر نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ سوال سرکشی، بغاوت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرانے پر مبنی تھا، اور اس کی انہیں کوئی ضرورت بھی نہ تھی، اس لیے انہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ واللہ عالم۔ المصباح المنیر حوالہ نمبر 214/1 ہے۔ اب بنی اسرائیل کی اس ناشکری کا جو نتیجہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ان پر ذلت، خواری، پستی، بدحالی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھر گئے۔ سراج المنیر حوالہ نمبر 45/1 ہے۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، قانون شرعی کے لحاظ سے ان پر ذلت ڈال دی گئی، اب ذلت و محتاجی ان سے دور نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ذلیل کیا، ان کی ریاست چھین لی اور ان پر مسلمانوں کا جزیہ لگانا سب سے بھاری تھا۔ یہ خود بھی اپنے آپ کو ذلیل و محتاج سمجھتے ہیں، نہ ان کے پاس حکومت وقوت ہے نہ تخت و تاج۔ ان پر اس قدر ذلت چھائی کہ مشرکوں نے ان سے جزیہ لیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ غضب ان کی گردنوں کا طوق ہے کیونکہ انہوں نے حق کی پیروی سے انکار کیا تھا، اور ان کا سودا کتنا برا تھا، بے شک بہت ہی برا سودا کیا انہوں نے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ یہودی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تھا، حق کا انکار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنی خواہشات کے خلاف لگی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک حکم کے بارے میں یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ڈٹائی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف وہ چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کے باوجود انہوں نے اسے اپنی خواہش سے بدل دیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے،
بنی اسرائیل پیغمبروں کو اس لیے قتل کر ڈالتے تھے کیونکہ وہ من مانی کرنا چاہتے تھے، اس لیے راستہ بتانے والوں کو ہی قتل کر ڈالتے تھے۔ قتل انبیاء کسی صورت میں بھی حق نہیں ہوتا۔ یہ اس فعل کے گھنونے پن کو واضح کرنے کے لیے فرمایا۔ انوار البیان حوالہ نمبر 104-105/1 ہے۔ ابن کثیر نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے شروع دن میں 300 نبیوں کو قتل کر دیا، پھر شام کو اپنے بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ استغفر اللہ۔ بنی اسرائیل نے سیدنا زکریا، سیدنا یوحنا، سیدنا یحییٰ، سیدنا یرمیہ علیہ السلام وغیرہ کو قتل کیا تھا۔ مسند احمد کی روایت نمبر 3867 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے بڑھ کر عذاب اس شخص پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کو قتل کرے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اس کو قتل کرے۔ اب آیت کے اگلے حصے کو سمجھتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی، یعنی بنی اسرائیل کو عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے ملا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، بچھڑے کی پوجا کی، سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، واجبات کو ترک کیا، حرام کاموں کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ ڈالا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا۔ اب آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر زیادتیاں کرتے تھے، یہود بدعات ایجاد کرتے تھے، یعنی دین میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول مقرر کیے ہیں ان کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ ہے۔ ان کو چھوڑ کر وہ اپنی مرضی سے دین میں نئی باتیں ایجاد کرتے تھے، اپنی مرضی سے گناہ اور ثواب کے فیصلے کرتے تھے۔ اور تفسیر سعدی حوالہ نمبر 118/1 ہے۔ گناہ اور معاصی ایک دوسرے کا سبب بنتے ہیں، بس غفلت سے گناہ صغیرہ جنم لیتے ہیں، پھر ان گناہوں سے گناہ کبیرہ جنم لیتے ہیں، پھر کبیرہ گناہوں سے مختلف قسم کی بدعات اور کفر کے رویے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم ہر آزمائش سے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ آئیں اب ہم سب مل کر اپنے پروردگار کے حضور دعا کریں کہ وہ ہمیں، ہماری اولادوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہمارا پروردگار ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے اور ہمیں آپس کی محبت نصیب فرما دے، اور ہمارا رب ہمیں باقی رہنے والی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں توفیق دینا کہ ہم دوسروں کو تیرا راستہ دکھا سکیں۔ الہی ان کاموں میں برکت عطا فرما دینا۔ الہی لوگوں کے دلوں کو ہمارا مشتاق بنا دینا۔ اے پاک پروردگار، اس طرح کی زندگی نصیب فرما دے جیسی تیرے حبیب نے زندگی گزاری تھی۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔